अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। 2 रोज़ से जो सोशल मीडिया पे लोगों का रिएक्शन आ रहा है, रद्द अमल आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, क्या है वो बताता है हमें कि किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जी जमहूरियत दफन हो चुकी है, इंसाफ की फातह पड़ी जा चुकी है, जजेस पर लान तान की जा रही है। जजेस के जो रिमार्क्स थे उस पर कहा जा रहा है कि किस तरह से इस जमहूरियत की, इस मुल्क में इंसाफ की फातह पड़ी जा चुकी है। इस किस्म की बातें अब बहुत ज़ोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों को समझ आ रहा है कि इस मुल्क में, और लोग जिस तरह से रिएक्शन में कह रहे हैं कि सिस्टम फुली मैनेज किया जा चुका है, और आगे का गेम प्लान क्या है वो ज़रा आपको बताएंगे। आगे गेम प्लान है क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है, क्या उसको करना चाहिए, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और कुछ गेम प्लान के हवाले से आपको नंबर्स भी ज़रा बताते हैं कि जो डीपर प्लान है, एक जो पूरा मकसद है वो है क्या, और जो मौजूदा जो हमें हालिया इक़दामात बल्कि नज़र आ रहे हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। सायरा बानो साहिबा जो एक बड़ी सीनियर सियासतदान हैं, और उनके जुमले, उनके जो फ्रेजेस हैं, उनके जो बयानात हैं वो बड़े मशहूर हो जाते हैं। वो ज़रूर इस किस्म के ऐसे कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करती हैं अपने बयानात में कि जो लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, और हम खुद पर्सनली बड़ा एंजॉय करते हैं। उन्होंने कुछ हालिया अरसे में वो उदय भाई का जिक्र बहुत कर रही हैं। ये उदय भाई हैं जो कि भारतीय मूवी वेलकम के कैरेक्टर नाना पाटेकर साहब ने किया है। सायरा बानो साहिबा ने भी इसी मूवी का एक डायलॉग कोट करते हुए कहा था कि जी मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बताइए। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस। तो मुल्क में जो इस वक्त निज़ाम को हाईलाइट करते हुए सायरा बानो साहिबा ने जब वो जुमला बताया था, बोला था, सो आपके सामने ज़रा रखते हैं कि मुल्क में हालात हैं क्या। एक हाइब्रिड निज़ाम है, और हमें पता है कि आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है क्योंकि उदय भाई बहुत अच्छे हैं। हम जानते हैं कि सिविलियन मामलात पर हमारा अब कंट्रोल नहीं रहा क्योंकि उदय भाई बहुत अच्छे हैं। हमें पता है कि आइन में तरमीम करके मज़ीद जो है वो इस हाइब्रिड निज़ाम को एक आइनी शक्ल दी जाएगी क्योंकि उदय भाई बहुत अच्छे हैं। ट्रंप से हम भी मिलना चाहते थे, हमारी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि ट्रंप से एक मुलाकात हो सके, लेकिन ना हो सकी क्योंकि उदय भाई बहुत अच्छे हैं। हमें पता है कि इन गैर आइनी इक़दामात जो हम पिछले 2-3 साल में हम करते रहे, तमाम हमने कानून की ब्लेटेंट खिलाफ वर्जी की, हमने अदालती अहकामात नहीं माने क्योंकि उदय भाई बहुत अच्छे हैं। हम अवाम में बहुत बुरी तरह से डिस्क्रेडिट हो गए। हमें फॉर्म 47 के ज़रिए जब हुकूमत में लेकर आया गया, अवाम ने हमें बुरी तरह से रिजेक्ट किया। हम जानते हैं, हमें उस चीज़ का एहसास है, लेकिन हम क्या करें, उदय भाई बहुत अच्छे हैं। हम मिनरल्स बिल पर बिल्कुल रजामंद नहीं थे, हमें किस तरह से उस मिनरल्स बिल पर आगे बढ़ना पड़ा हम ना चाहते हुए, क्योंकि उदय भाई बहुत अच्छे हैं। हमें पता है कि हालात एक जैसे नहीं रहने, और आईनी बेंच या फिर उसका अगला कदम आईनी कोर्ट की सूरत में भी नज़र आ सकता है, और हम एक बड़ा गहरा घड़ा अपने लिए ही खोदने जा रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, उदय भाई बहुत अच्छे हैं। हमें पता है हमने लोगों को उनके आइनी हकूक़ से महरूम करा, हमने मीडिया की जंजीरें मज़ीद सख्त कर दी, मीडिया इस मुल्क में आज़ाद नहीं क्योंकि उदय भाई बहुत अच्छे हैं। फ़ौज का कोई सियासी किरदार नहीं, DGI-SPR ने हमें बताया, पर उदय भाई बहुत अच्छे हैं। अवाम ने वोट नहीं दिया पर अदालत ने हमें 2/3 दे दी क्योंकि उदय भाई बहुत अच्छे हैं। महंगाई ज़्यादा है लेकिन हम टैक्स दे रहे हैं, अवाम जो है वो टैक्स देती रहेगी क्योंकि उदय भाई बहुत अच्छे हैं। चीनी एक्सपोर्ट करके हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उदय भाई बहुत अच्छे हैं। किसान तबाह हो गया, ज़राअत बैठ गई, मगर उदय भाई बहुत अच्छे हैं। हेलीकॉप्टर PSL के लिए ग्राउंड सुखाएगा लेकिन लोग सैलाब में डूब जाएंगे क्योंकि उदय भाई बहुत अच्छे हैं। सियासतदान आपस में लड़ेंगे, पार्टीज अपनी क्रश करवाएंगे, जेलों में पड़े रहेंगे क्योंकि उदय भाई बहुत अच्छे हैं। और आगे भी हमें यही कुछ नज़र आएगा कि किस तरह से पार्टीज को मज़ीद जो है एक तरफ मजबूत किया जाएगा, दूसरे के खिलाफ जो है वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे क्योंकि उदय भाई बहुत अच्छे हैं। उदय भाई का प्लान जो है वो बहुत अच्छा है। आप सब ने भी उदय भाई की तारीफ करनी, अगर अपना बेड़ा गर्क नहीं निकलवाना चाहते तो उदय भाई की तारीफ करते रहें, वो बहुत अच्छे हैं, मुल्क में सब कुछ अच्छा है। कंट्रोल उदय।
خبر آپ کو دیتے ہیں کہ جی جو ہونے جا رہا ہے کیا، ایک تو ایک طرف اس ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو کورٹ آرڈر ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف تو اب بہرحال اس سے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تو اب اس پوزیشن میں ہی نہیں رہی، اس سے تو اس کا وجود ہی چھین لیا گیا. سو سنی اتحاد کونسل بائی دا وے وہ جائے گی اور وہ جا کے ایک سپریم کورٹ میں درخواست فائل کرنے کے لیے جا رہی ہے. آرڈر آف دا کورٹ ان کو چاہیے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر جو ہے وہ 13 ججز پر مشتمل لارجر بینچ کے دستخط شدہ عدالتی حکم کے اجرا کی وہ استدعا کریں گے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سارے جو ہیں وہ آزاد ہیں، یہ سارے آزاد ہیں، تو پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں وہ سب انڈیپینڈنٹس ہی ہیں. تو یہ ابھی تک عدالت کا آپ کو پتہ ہے کہ جو آرڈر ہے وہ سامنے نہیں آیا، لیکن جسٹس امین الدین صاحب جو کہ میرا خیال سے ان کی وہ جو امین ان کا نام ہی جو ہے وہ جس طرح کا ہے تو لہٰذا ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے. جسٹس امین الدین صاحب وہ تو ان سے پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اب سارے جو ہے وہ آزاد ہیں، تو اب امین الدین صاحب نے اور کیا مزید بتانا ہے. آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ جو گیم پلان ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو اب مزید توڑا جائے گا، اور وجود تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ظاہر ہے اسے اب آخری جو نیل ان دا کافن تھا وہ ریزرو سیٹس لینا تھا. لہٰذا ریزرو سیٹس لے کر اب جو ہے ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اب کالز موصول ہو رہی ہیں، کالز کی جا رہی ہیں، ان کو انڈر پریشر جو ہے وہ لے کر آیا جا رہا ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں، آپ کے جو خلاف مقدمات ہیں وہ سارے سیٹل ہو جائیں گے، آپ پہ کوئی ڈیفیکشن کی کلاس جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگی، آپ جو ہے بڑے مزے سے اگر کسی اور پارٹی کا چناؤ کر لیجئے تو پھر آپ کے لیے آپ کے اگینسٹ جو تمام معاملات ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں، چونکہ آپ پھر نااہلی بھی اس کا سامنا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ جیلوں میں بھی سڑتے رہیں گے. لہٰذا ایک وہ بات ہے اور ایک دوسرا بات ہے جس میں آپ کو اچھے پراسپیکٹس دکھائے جا رہے ہیں، آپ کو دیگر سیاسی جماعتوں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی از نو مور، پی ٹی آئی اس وقت ختم ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کی جو آخری اب جو موو ہوگا جو کہ اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ کی جو سب سے بڑی عددی حیثیت سے جو بڑی جماعت پی ٹی آئی نظر آتی ہے، اس سے جو آخری اب موو ہوگی وہ یہ بھی ہوگی کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جہاں پر ان کی بہرحال ایک میجورٹی نظر آتی ہے، وہ ان کی جو اکثریت ہے اس کو کس طرح سے چھینا جائے گا، وہاں پہ ان کی حکومت کو کس طرح چھیننے کا پلان کیا جا رہا ہے، وہ ذرا اگلے اس میں آپ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن جو ریزرو سیٹس کا ورڈکٹ ہے، جو 27ویں آئینی ترمیم کے لیے پوری جو ایک سپیس کریٹ کی جا رہی ہے، جو گنجائش بنائی گئی ان ریزرو سیٹس کو بھی دیگر جماعتوں میں بانٹ کے اور مال غنیمت جو ہے وہ اس کو بنا کے، یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ایک اسٹیٹ کیپچر، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے ملکی معاملات کو چلایا جا رہا ہے اور مسلط کیے جا رہے ہیں جو فیصلے ہیں. فیصلے جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں ڈیسائیڈ ہو رہے. معذرت کے ساتھ یہ اس قسم کے اگر فیصلے متنازع فیصلے ہوں گے اس پر شور بھی اٹھے گا، اس پہ عوامی ریاکشن بھی آئے گا، اور اس سے آپ ایسے دروازے کھول رہے ہیں کہ جس سے اس ملک میں صرف اور صرف کیوس اور انسٹیبلٹی کو ہی ہم مزید بڑھتے ہوئے اور پنپتے ہوئے دیکھیں گے. اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں آ سکے گی، اس ملک میں ایک کوحرام کی صورتحال رہے گی. اگر آپ کو اگرچہ لگ رہا ہو کہ آپ اس سے بہت ہی یا انڈر ڈیوریس اگر آپ کسی پارٹی سے کے لوگوں کو ڈیفیکٹ کروا کے ان کی لائلٹی سوئچ کروا کے اگر اسی قسم کے موو سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اسٹیبلٹی ایک استحکام کریٹ کر سکیں گے، تو اگر استحکام کریٹ ہونا ہوتا وہ پچھلے ہمیں 2-3 سال میں کریٹ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے دیتا. اس وقت جو معاشی نمبرز ہیں، چونکہ معیشت ہمیشہ سے کوریلیٹ کرتی ہے آپ کے سیاسی فرنٹ سے، تو معیشت کے جو نمبرز ہیں، معاشی نمبرز، وہ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ آپ کے اقدامات اس حد تک غلط ہیں، اس حد تک سنگین قسم کے اقدامات رہے جو کہ جنہوں نے نہ صرف معیشت کو تباہ کیا، اس ملک کی جو بنیادیں ہیں اس کو ہلا دیا. جب آپ ماورائے آئین اقدامات کریں گے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے، اس کے نتائج ایسے ہوں گے کہ جس سے ملک جو ہے وہ آپ کو ڈگمگاتا ہوا دکھائی دے گا. آپ لاکھ ایک تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ملک میں سب اچھا ہے. ادے بھائی جس طرح سے
بہرحال نظر آتا ہے کہ ادے بھائی کا پلان جو گریٹر پلان ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں ہر کوئی کہے کہ ملک میں ہر چیز اچھی چل رہی ہے, سب کچھ اچھے سے نظام جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے, لیکن وی آل نو کہ ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو فیصل آباد سے پی ٹی آئی ایم این ایز ہیں ان کو نااہل کیے جا رہے ہیں وہ, اور 9 مئی کے مقدمات کے تحت جو ہے ان کو ایک جو تلوار ہے اب یہ ایم این ایز کے سر پہ لٹک رہی ہے, تلوار جو ہے وہ ایم پی ایس کے سر پہ لٹک رہی ہے. پی ٹی آئی کے جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی ایم پی ایس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ لٹک رہی ہے تلوار. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو پلان کیا جا رہا ہے جس طرح سے کہ بلاول بھٹو صاحب کو بھی یہ بھی باز گشت ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ لے کر آیا جائے گا, کیونکہ جب سنی اتحاد کاؤنسل یا پی ٹی آئی کی کوئی ایگزسٹنس نظر نہیں آئے گی تو پھر اپوزیشن جو بنے گی وہ پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کیسے لگیں گے, جو انکل شہباز اور انکل نواز اور آنٹی مریم جو ان کی ہیں وہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے کیسے نظر آئیں گے. ابھی تو بجٹ پاس ہونے میں وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور ان کو کریڈٹ دے رہے تھے, تو کیا ہمیں رول سوئچ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اب شاید بطور اپوزیشن لیڈر کیا بلاول صاحب انکل شہباز کو سڑکوں پہ گھسیٹ سکتے ہیں, کیونکہ حالات جس طرح کے بنائے ہوئے ہیں بلاول صاحب تو اس حکومت کا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ نہیں لینا چاہتے. وہ کہتے ہیں وہ حکومت میں ہی نہیں ہے, وہ کیبنٹ میں تو آبویسلی نہیں ہے, لیکن وہ حکومت کا کوئی بھی گند اپنے اوپر اس کی چھینٹیں جو ہے وہ نہیں آنے دینا چاہتے. بٹ بہرحال تحریک انصاف جو ہے آپ نے پہلے ان کو سیٹوں سے محروم کیا, اور سیٹوں سے محروم ہونے کے بعد اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے صفائی کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے, مکمل طور پہ تیار ہو جائے, کیونکہ ایک طرف قید اور نااہلی اس کی تلوار لٹک رہی ہے, اور دوسری جماعتیں جو جوائن کرنے کے حوالے سے ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے, جو کے پی اسمبلی میں رجیم چینج کی بازگشت ہے. شیخ وقاص صاحب نے میرے پروگرام میں گزشتہ ہفتے کہا کہ بلکہ اسی ویک میں کہا کہ نون لیگ اگر الٹی ہو جائے اور پیپلز پارٹی اگر الٹی ہے تو سیدھی ہو جائے, اور یہ دونوں مل کے الٹے سیدھے ہو جائے, تب بھی یہ نمبر وائز ہمیں ہماری حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے خیبر پختونخوا میں. لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ جو پلان کیا ہے خیبر پختونخوا کی, اب میں آپ کو نمبرز آپ کے سامنے رکھتی ہوں. 93 اراکین جو ہے ٹوٹل جو 145 اراکین ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں, اس میں 93 یعنی کہ 93 پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ کینڈیڈیٹس ہیں, جن میں سے 93 میں سے 35 آزاد لڑے تھے, انڈیپینڈنٹلی لڑے تھے. obviously they were backed by پی ٹی آئی کی سپورٹ سے, اور پی ٹی آئی کی ظاہر ہے ان کو سرپرستی حاصل تھی, لیکن یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑے تھے, تو یہ آزاد حیثیت میں لڑے تھے. اور باقی جو تھے وہ 58 کے قریب 58 کے قریب وہ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑے. اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی ضرور ہم بتائیں کہ جو اب 93 میں سے اگر آپ 35 ہٹا دیتے ہیں, یعنی کہ اگر 93 کی تعداد میں آپ 35 مائنس کرتے ہیں تو رہ جاتے ہیں 58. 58 جو ہے اب وہ 58 کیا کر سکیں گے. دوسری طرف ہم اپوزیشن کی آپ کو بتاتے ہیں کہ اپوزیشن خیبر پختونخوا اسمبلی میں ان کی جو 5 جماعتیں ہیں اپوزیشن کی, ان کی ٹوٹل سیٹس ہیں 27, تو 27 نشستیں ان کی پوری ہیں, اور جن میں پی ایم ایل این کی اور جے یو آئی کی 9 سیٹس ہیں, پیپلز پارٹی کی 5 ہیں, اور جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک صاحب کی پارٹی اور جو اے این پی ہے اس کی 2 سیٹس ہیں. اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ 25 نشستیں جو ہے وہ ویکنٹ ہیں, جو ظاہر ہے یہ جو آپ کی ریزرو سیٹس ہیں یہ 21 خواتین کی اور 4 مائنورٹی کی یعنی اقلیتی جو نشستیں ہیں. اب یہ اگر 25 ایڈ ہو جاتی ہیں ان 27 نشستوں کے ساتھ اپوزیشن کی, تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ بن جاتا ہے 52. 52 نشستوں کے ساتھ ظاہر ہے سمپل میجورٹی کے لیے آپ کو 73 کے قریب جو ہے وہ اراکین چاہیے اپوزیشن کو, اور آزاد ارکان ایسے میں بڑا فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں. اور یہ جیسے سب کو پتہ ہے کہ وہ اگر فلور کراسنگ بھی کرتے ہیں دوسری پارٹی میں شامل ہوتے تو ان پہ ڈیفیکشن کلوز یعنی کہ 63A بھی اس کا بھی اطلاق نہیں ہوگا, اور اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ آزاد حیثیت میں لڑے تھے, وہ کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہے, سو ان پہ ڈیفیکشن کلاس بنتا ہی نہیں ہے 63A لاگو ہونا. لہٰذا یہ اب نظر آ رہا ہے کہ 35 کے قریب جو پی ٹی آئی کے بیکڈ جو انڈیپینڈنٹس ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں, ان کو کہیں نہ کہیں ایسی منوورنگز ہو رہی ہیں کہ ان کو توڑا جائے. اور کس طرح سے اب جو ہم لاسٹ یہ ایک موو دیکھیں گے
جو کہ اس ہائبرڈ نظام کی ہی مرہون منت ہمیں نظر آئے گا. ان کی برکات اور جو بلیسنگز ہیں اس ہائبرڈ نظام کی, چونکہ ادے بھائی بہت اچھے ہیں تو لہٰذا یہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی یہی کچھ نظر آئے گا. آخر میں صرف اتنا ہی کہ ادے بھائی بہت اچھے ہیں اور ان کا نقطۂ نظر, ان کے اقدامات, ان کی سوچ کو سلام ہے. ادے بھائی زندہ باد. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے. شکریہ.